अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल संभल नहीं रही और ईरान इसराइल जंग के तीसरे रोज भी दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ईरान ने सहूनी रियासत पर आज सुबह एक बड़ा हमला करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं। ईरान की तरफ से तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में 100 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना उन्हें बनाया गया। ईरान की जानिब से इस ताज़ा हमले में 10 इसराइली हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। ईरान की तरफ से खैबर बदर इमाद मिसाइल दागे गए और ईरानी हुकाम ने दावा किया है कि इसराइल की फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। ईरान के ताज़ा हमले में तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और बैतुल-जाम में बड़े पैमाने पर तबाही और इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइल ने मीडिया पर तबाही की तफसीलात बताने पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए यह मुतालबा किया है कि दुनिया इसराइली जारियत का नोटिस ले और इसराइल ने ईरान की जोरी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की है और हमें इसराइल के मुआशी मफादात पर हमला करने के लिए मजबूर किया गया है। इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले अपने दिफा में किए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम नहीं चाहते कि यह तनाज़ा खित्ते के दीगर ममालिक तक भी जाए और इनका यह भी कहना था कि इसराइली हमले अमरीकन हमायत के बगैर मुमकिन नहीं थे। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों और अहदाफ को ठीक ठीक निशाना लगाने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल तबाह करने की सलाहियत नहीं रखता। माहिरीन का कहना है कि इसराइली दिफाई निज़ाम हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया और ईरानी मिसाइल हमले इसीलिए काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। इसराइल और ईरान की जंग ने मुस्तकबिल की जंगों की हिकमत अमली का भी तयन कर दिया है और अब जंगी कॉलेजेस और स्कूल्स में भी मुद्दतों तक इस हिकमत अमली को मुख्तलिफ ज़ावियों से जांचा जाता रहेगा। अभी तक अगर देखा जाए तो इसराइली दिफाई निज़ाम बज़ाहिर ईरानी मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। अगर इसराइल के दिफाई निज़ाम की सलाहियत पर एक नज़र डालें तो इस वक्त इसराइल के पास 3 मिसाइल दिफाई निज़ामों की तहें हैं, जिनमें सबसे कम मार करने वाला निज़ाम आयरन डोम शामिल है, जो इन गैर गाइडेड रॉकेटों को फिजा में तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसराइली दिफाई निज़ाम की दूसरी तह डेविड स्लिंग के नाम से जानी जाती है, जो दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को हदफ बनाने का और निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसराइल का तीसरा मिसाइल दिफाई निज़ाम जो है एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके भी मुतअद्दिद वर्जन्स मौजूद हैं। इसराइल में मौजूद इन वर्जन्स में एरो 1, एरो 2 और एरो 3 शामिल है। यह सिस्टम सुपरसोनिक और तवील फासले के बैलिस्टिक मिसाइल्स को फिजा में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की तादाद ज्यादा हो और यह निज़ाम ओवरलोडेड होने की वजह से सारे मिसाइल्स को बैक वक्त निशाना बनाने से कासिर रहता है, जिसका इजहार गुज़श्ता रोज सहूनी फौज ने अपनी एक पोस्ट में भी किया था कि दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्कीर नहीं है। बराक मिसाइल सिस्टम भी इसी तह का हिस्सा है और यह भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह करने के लिए बतौर जमीन से फिजा तक मार करने के लिए मिसाइल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर बैलिस्टिक मिसाइल एक गोल की सूरत में हमलावर हो रहे हों तो मिसाइल्स की फिजा में तबाह करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ईरान के मिसाइल हमलों की कामयाबी की बड़ी वजह देखें तो यह पता चलता है कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों में हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हैं, जो आवाज से तकरीबन 5% ज्यादा रफ्तार से सफर करते हैं और अपने हदफ की जानिब ये सीधे रास्ते से पड़ने की बजाय ग्लाइड करते हुए जाते हैं। प्रोग्राम में इस वक्त मलिहा लोधी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मलिहा साहिबा। मैम, जानना मुझे ये है आपसे कि अभी आप देख रही हैं कि ईरान ने भरपूर हमले भी किए, उनका दिफाई निज़ाम जो था उसे भी चोक किया। एग्जैक्टली आप क्या फोर्स ही कर पा रही हैं और क्या गाइड इस सारे मुद्दे पे क्या गाइड कर सकती हैं, कहाँ जाके ये मामला रुकेगा और कहाँ जाएगी ये सारी सूरत हाल जो है? खतरा अब ये है कि ये जंग तवील भी हो सकती है और ये फैल भी सकती है। मेरा ख्याल है जो इजराइल और अमेरिका ने मिस कैलकुलेट किया वो ये कि हमले के बाद ईरान इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो कोई जवाबी कार्रवाई ख़ास नहीं कर सकेगा। तो ये तो गलत साबित हुआ। 2 दिन लगातार ईरानियन ड्रोन्स और ईरानियन मिसाइल्स जो हैं उनके ज़रिए हमला हो रहा है इजराइल पे, और साथ साथ ईरान ने ये भी 2 टोक अल्फाजों में कह दिया कि वो किसी सूरत में मुज़ाकरात के लिए वापस नहीं जाना चाहते, जो कि ट्रंप ने, आपको पता है ना, एक ट्वीट में कहा कि जी वो दरवाज़ा तो अभी तक खुला हुआ है। तो उस पे तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने तो बहुत ही साफ कह दिया कि एक तरफ से आप जंग मुसल्लत करते हैं और फिर आप बात करना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो ये सिचुएशन बहुत ही, मैं समझ रही हूँ कि संगीन हो रही है, गंभीर भी हो गई है, और लगता नहीं है कि कहीं से कोई डी एस्केलेशन की कोशिश की जा रही है। तो फिर तो ये लगता है कि जंग जारी रहेगी कुछ देर। अच्छा, आप फरमा रही हैं कि ये बात इसी तरह रहेगी। दूसरा,
نتن یاہو جو ہیں پہلے تو ان کی طرف سے جو موقف آیا وہ یہ تھا جی کہ وہاں جی وہ نیوکلیر پاور ہیں یا جوہری طاقت ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی کہ رجیم چینج کرنا ہے تو یہ وہ اب یہ کیا اب اسے ایگزیکٹلی کیسے ریڈ اپ کر پا رہی ہیں اس فینومینا کو؟ دیکھیں یہ تو ہمیشہ ان کا آبجیکٹو تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم ایران کو اتنا کمزور کر دیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں پر لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف ہو جائیں گے, تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے شروع تو اسی طرح کیا اسرائیل نے کہ جوہری جو ان کی قوت ہے اس کو تباہ کرنا ہے, لیکن پھر ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں گولز جو ہیں, آبجیکٹیوز جو ہیں وہ بڑھتے گئے. اور یہی ہے سارا ایشو کہ امریکہ بھی تو پھر ان کے ساتھ ہے. دیکھیں اس طرح کی کوئی چیز اسرائیل کبھی نہیں کر سکتا تھا, حملہ اس قسم کا ایران پہ, اگر اس کو امریکہ کی حمایت نہ ہوتی. اور امریکہ نے اس ساری گیم میں جھوٹ بولا, ڈسیپشن کی. ایک طرف سے ایران کو یہ لارا دیا کہ جی مذاکرات میں ہم آپ کے ساتھ وہ جاری ہیں, اور بلکہ ایک اس کا چھٹا راؤنڈ ہونا تھا آج عمان میں, اور پھر اسرائیل نے حملہ کر دیا. میں نہیں سمجھتی کہ ایران کو یہ توقع تھی شروع میں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. ان کا خیال تھا کہ جب تک یہ مذاکرات جاری رہتے ہیں تو امریکہ اسرائیل کو روکے گا, لیکن امریکہ نے تو نہ روکا اور نہ ہی اس کا کوئی پلان تھا روکنے کا. امریکہ پوری طرح سے اس جنگ میں ملوث ہے. یہ اسرائیلی جنگ نہیں ہے, یہ اسرائیلی امریکن جنگ ہے ایران کے خلاف. اچھا, اب بڑا کیٹیگوریکلی آپ بیسیکلی بتا رہی ہیں کہ یہ امریکہ کی جانب سے چیٹنگ کی گئی اور اسی چیٹنگ کے پیچھے وہ چھپے رہے بیسیکلی, اور وہ اسی طرح الجھاتے رہے کہ مذاکرات کریں. بیسیکلی پلان یہی تھا جو آپ فرما رہی ہیں. جی بالکل, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ امریکہ نے جھوٹ بولا ہے. تو امریکہ نے تو اسی طرح یہ جنگیں کی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. جی لیکن اب یہ بھی ان کا ریکارڈ دیکھیں کہ مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا کہ کوئی جنگ امریکہ نے جیتی ہو, چاہے وہ ویتنام میں ہو, چاہے افغانستان میں ہو, چاہے عراق میں ہو, کہیں بھی. تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنے جھوٹ کے سہارے لے کے ایران کو جس طرح سے انہوں نے کارنر کیا پہلے سفارتی طور پہ, اور اب ملیٹریلی جس طرح سے پریشر ڈال رہے ہیں ایران پہ. لیکن دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایران کے آپشنز بہت کم ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں, بالکل ہیں تو صحیح. دیکھیں کل کو اگر وہ اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ, جی تو دنیا کی کوئی 40% کے قریب لگ بھگ آئل سپلائی جو ہے وہ یہاں سے جاتی ہے, تو وہ بند ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا پھر؟ اس سے آئل کی قیمت چڑھ جائے گی, آئل سپلائز کا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کا تو پھر اثر اور ڈیمیج جو ہے اور پین جو ہے وہ امریکہ کو بھی برداشت کرنی پڑے گی. رائٹ. اچھا, دوسرا ملیحہ صاحبہ, جو ریجنل قوتیں ہیں اور اس میں خاص طور پر بڑے کی پلیئرز رشیا ہے, چائنا ہے, یہ آپ کو پھر ان سارے معاملات میں کیا رول پلے کرتے, پاسبلی کیا رول پلے کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے تو بہت ہی کلیئرلی جو پوزیشن اختیار کی ہے وہ حق کی پوزیشن اختیار کی ہے, چین نے بھی اور روس نے, اور اصول پہ وہ دونوں نے پوزیشن اختیار کی ہے, اور یہی کہا ہے کہ اسرائیل کا جو حملہ ہے وہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے, وہ اللیجٹمیٹ ہے, اور انہوں نے تو یہی کہا کہ کسی طرح سے اس کو سفارتی طور پہ اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی تو راستے میں جو ملک کھڑا ہوا ہے وہ تو امریکہ ہے. جب تک امریکہ نہیں چاہے گا یہ جنگ ختم نہیں ہوگی, اس لیے کہ صرف امریکہ ہی ہے جس کی اسرائیل سننے کو تیار ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا, امریکہ کی حمایت کے بغیر وہ جنگ یہ کر ہی نہیں سکتا تھا. اچھا ملیحہ صاحبہ, سب سے بڑی وجہ اس ٹائمنگ کی اور اس وقت ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی آپ کی کیلکولیشن کے مطابق وہ کیا ہے ایگزیکٹ, اگر آپ بتا سکیں کوئی بڑی وجوہات میں کون سی بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو کب سے اسرائیل چاہتا تھا یہ کرنا. اس کے بعد میرا خیال ہے جس طرح سے انہوں نے غازہ میں فلسطینیوں کا قتل و غارت کیا اور کوئی نہیں آیا ان کو روکنے کے لیے, تو اس سے وہ امبولڈن ہوئے. اور پھر اسرائیل کی اسیسمنٹ چاہے وہ غلط ہے چاہے صحیح ہے, لیکن ان کی اسیسمنٹ کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن بنانے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے, جوہری ہتھیار وہ سیکیور کر سکتا ہے, تو انہوں نے تو پھر یہی جواز بنایا کہ جی ہمیں اس کو روکنا ہے.
اور ایک طرح سے انہوں نے یہی بتایا کہ جی ٹائمنگ جو ہے وہ اس بات سے ڈٹرمن ہوئی کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکا جائے، ٹھیک. اور اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا امریکہ بھی پوری طرح سے ملوث ہے. اچھا ملیحہ صاحبہ، جو ایران کو ایگزیکٹ دھمکی آئی وہ یہی آئی کہ سورج سے زیادہ آپ کے ملک میں ہم اس کو گرمی میں دھکیل دیں گے، سورج بھی اس میں پشیمان ہوگا، سورج بھی چھوٹا دکھائی دے گا، یعنی نیوکلیر کی دھمکی آپ دے رہے ہیں. تو پھر پوری دنیا ورلڈ کے جو ماسٹر پلیئرز ہیں یا ماسٹر سٹروک کھیلنے والے پلیئرز ہیں، اس ساری صورتحال کو وہ پھر نارمل کرنے میں یا نیوٹرلائز کرنے میں یا امریکہ کو اور اسرائیل کو بیک فٹ پہ لے جانے میں کیا رول پلے اس میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جس یہ کام ہے، جس کی ذمہ داری ہے، وہ ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل. جی رائٹ. لیکن اس میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ 14 ملک یعنی کہ 15 ممبر کا سیکیورٹی کاؤنسل ہوتا ہے، 14 ممبر ایک طرف ہوتے ہیں اور امریکہ دوسری طرف ہوتا. اس لیے کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غازہ کے لیے ایک قرارداد پیش ہوئی جی بالکل. پرماننٹ سیز فائر کے لیے، امن کے لیے، امریکہ نے پھر سے ویٹو کی، پتہ نہیں کتنی دفعہ کر چکا، 8 دفعہ یا 7-8 دفعہ. تو اگر ایک ملک راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ویٹو پار ہے تو اس کے علاوہ تو کوئی ادارہ ہے نہیں نا دنیا میں. تو ایک طرف سے امریکہ کی اپنی جو طاقت ہے اور لیوریج ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ ظاہر ہے وہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے دنیا کے پاس سیکیورٹی کاؤنسل کی شکل میں، وہ امریکہ اس کو استعمال نہیں کرنے دیتا باقی ملکوں کو. تو یہ بہت ہی یعنی کہ ایک لحاظ سے بڑی دردناک سچویشن ہے اور ایک لحاظ سے بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. اچھا پھر ان سارے معاملات کو آپ بیسیکلی فرما رہی ہیں کہ اب ایران ہی اپنے مسلز دکھائے اور اس لیول کا جواب مزید دے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں یہ کم از کم اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں جہاں نیگوشیٹ ہو اور وہ ایکول سطح پہ بیٹھ سکے ایران، اگر وہ اپنے پراپر مسلز دکھا پاتا ہے یا مزید سرپرائز کرنے کی اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے. کتنی مزید وہ صلاحیت رکھتا ہے آپ کی دانش میں؟ آپ کی کیلکولیشنز کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اور آپ نے بہت ٹھیک کیا کہ جب تک ایران جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا it doesn't raise the costs of action، تو تب تک ظاہر ہے یہ دباؤ، پریشر، یہ ملٹری ایکشن ایران کے خلاف جاری رہے گا. ظاہر ہے اس وقت ایران کی جو ان وے چیلنج ہے ایران کے لیے تو وہ یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے جوابی کارروائی جس قسم کی دیتا جا رہا ہے اس کو اور ایسکلیٹ کرے اور اس کو اور زیادہ پریشر ڈالے، جس سے کہ پھر امریکہ مجبور ہو جائے. اس لیے کہ میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ چاہے گا، جو کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ کھلم کھلا اس جنگ میں کا حصے دار بن جائے. وہ میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ کے مفاد میں ہوگا. تو اسرائیل کی تو پوری کوشش ہے کہ جی امریکہ ان کے ساتھ مل کے اوپنلی جنگ کرے ایران کے خلاف. ایران ہیز ٹو ریز دا کاسٹس. اب ایران کے پاس جیسے آپ نے بھی کہا اتنی صلاحیت ہے یا نہیں، وہ تو اگلے چند دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. اور دوسرا ایران جو ہے اس پہ دنیا اب تک ڈیوائیڈ ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ جوہری قوت ہے، کہتے ہیں نہیں ہے. اسی طرح کی کچھ آوازیں امریکہ سے اٹھتی ہیں، چند ایک وہ کہتی ہیں جی بالکل ہے. آپ کی دانش میں یا آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات ایران کے پاس کوئی ایسی قوت موجود ہے جس کا وہ اظہار کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں، یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ اگر اس کے پاس قوت ہوتی تو اسرائیل کو تو جرت ہی نہ ہوتی حملہ کرنے کی. رائٹ. آخر ہم نے کیا سبق سیکھا ہے، پاکستان نے کیا سبق سیکھا ہے پچھلے 6-7 ڈیکیڈز میں؟ ہم نے تو یہی سبق سیکھا نا کہ جب تک آپ جوہری پار نہیں بنیں گے، آپ کا جو حریف ہے، آپ کا جو مخالف ہے، وہ آپ کو تباہ کرنے کے لیے نکل آئے گا. تو ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی سے ہی ہم نے اپنی سیکیورٹی کو سیکیور کیا، اس کو انشور کیا. تو اگر ایران نیوکلیئر پار ہوتا، دیکھیں ایک اور نیوکلیئر پار بھی ہے نا جس کا نام ہے نارتھ کوریا. جی بالکل. اس کے باوجود کہ اس کے خلاف اور زیادہ ملک ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ بھی کتنا اس کا مخالف رہا ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکا اس لیے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. تو میں سمجھتی ہوں ایک نتیجہ جو اس سارے بحران کا نکلے گا وہ یہ ہے کہ ایران کو دھکیل رہے ہیں یہ مغربی ممالک، امریکہ، اسرائیل وغیرہ، اس راستے پہ جانے کے لیے
جو کہ ایران نے کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے. انہوں نے کہا دیکھیں ہم انرچمنٹ کا حق رکھتے ہیں لیکن ہم جوہری ویپنز جو ہیں ہتھیار وہ نہیں بنا رہے اور نہ ہی بنائیں گے. لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی طرح سے دے رائڈ آؤٹ دس کرائسس تو ایبسلیوٹلی میں تو کنونسڈ ہوں کہ ایران ول گو ٹورڈز دا نیوکلیئر آپشن. وہ ضرور نیوکلیئر ویپن بنانے کی کوشش کریں گے. اچھا جو ملیحہ صاحبہ جو بھی لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ دسترس رکھتے ہیں یا اسے سمجھتے ہیں وہ اس خدشے کا اظہار لازمی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بھی یہ ڈور سٹیپ ہو سکتا ہے, اس طرح کی گفتگو. آپ کا یہ خیال ہے ریجنل وار رہے گی یا ورلڈ وار کی طرف بھی اس طرح کی چیزیں چلے جاتی ہیں, یا روکنا کئی دفعہ ممکن نہیں رہتا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس کچھ دن اسی طرح کھینچتا رہے گا معاملہ اور فائنلی ٹیبل ٹاک ہوگا اور بیٹھیں گے ڈسکشن کریں گے, وہ چلیں جن بھی بنیادوں پہ ٹیبل ٹاک ہو وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا اصل سوال یہ ہے ورلڈ وار کا نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے, اس سے کتنی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے, اور کیا یہ خطے میں پھیل سکتی ہے یا نہیں. تو ان سوالوں کے جواب تو ہمیں آئندہ دنوں میں ملیں گے. آئی تھنک اس وقت تو ہم صرف یہ سوال ریز کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس فی الحال تو جواب نہیں ہے. لیکن خطرہ جو ہے خطے کے لیے وہ یہی ہے کہ اس سے خطہ مزید اور ڈیسٹیبلائز ہوگا. اور ویسے ہی غازہ کی جنگ سے اتنا ڈیسٹیبلائز ہوا ہے, سو مزید ہوگا. اس کے معاشی اثرات بھی ہوں گے. تیل کی قیمت چڑھتی جا رہی ہے, تیل کی سپلائز رک سکتی ہیں, افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو دیکھیں اس کے بہت دور دراز اثرات اور کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. اور ایران کے جو وزیر خارجہ نے کہا کہ ابھی اگر اسرائیل جو ہے وہ حملے روک دے تو ہم بھی روک دیتے ہیں, اس طرح کی ڈسکشن بھی ہونا شروع ہوئی. اسے آپ پھر کس نظر سے دیکھتی ہیں ان سٹیٹمنٹس کو؟ دیکھیں یہ جنگ شروع کس نے کی؟ اسرائیل نے. جی. ایران نے تو صرف جواب دیا. جی. تو یہ تو پھر اسرائیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس نے کہ اسرائیل کو گو ہیڈ دیا کہ اس جنگ کا خاتمہ کریں. اگر وہ کریں گے تو ایران کو کوئی ضرورت نہیں ہے کارروائی کرنے کی. تو لیکن اگر آپ دیکھیں انڈیکیشنز جو آ رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے وہ تو ہیں کہ ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے جس طرح انہوں نے غازہ میں جاری رکھا. تو وہ تو یہی کہتے جا رہے ہیں کہ ہم جب تک سب کچھ تباہ نہیں کر دیں گے نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں ایران میں تب تک ہم اس جنگ کو نہیں بند کریں گے, روکیں گے. اور فی الحال ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے آپ کہہ لیجئے یا فیسلٹیز ہیں وہ ایک آدھ جگہ تو ظاہر ہے وہاں پر تو اٹیک ہوا ہے, وہاں ڈسٹرکشن بھی ہوئی ہے, بٹ موسٹلی وہ انٹیکٹ ہے اس لیے کہ وہ ڈیپلی انڈر گراؤنڈ ہے, ڈیپ انڈر گراؤنڈ, اور اس کو تباہ کرنا بہت مشکل ہے. جب تک امریکہ اس جنگ میں کودے گا نہیں تب تک اس کی وہ والی جو ہے نیوکلیئر فیسلٹی جو انڈر گراؤنڈ ہے وہ سیکیور رہیں گی, سیف رہیں گی. اور کون سی ایسی سٹیج ہوگی کہ اگر بڑی سیریس تھریٹ آتا ہے اسرائیل سے کہ وہ نیوکلیئر اٹیک کرنے جاتا ہے ایران پہ, تو کی پلیئرز میں سے کون سے بڑے پلیئرز یا ریجنل قوتوں میں سے کون دیکھتے ہیں آپ جو ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا یہ سارا معاملہ ایران کو تنہا ہی لڑنا پڑے گا؟ دیکھیں فی الحال تو ایران کی جرت دیکھیں اور ان کی عوام کی جرت دیکھیں کہ وہ اکیلے ہی لڑ رہے ہیں. جن کو ہم بڑا تکڑا سمجھتے ہیں اس خطے میں, ان ملکوں کو جن میں وہ ہمت ہی نہیں ہے جو ہمت ایران نے دکھائی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اور کسی اور مسلمان ملک نے نہیں دکھائی اس خطے میں, گلف میں اور کسی ملک نے اس طرح سے نہیں دکھایا. سو میں سمجھتی ہوں ایران کھڑا رہے گا جب تک کھڑا رہ سکتا ہے, لیکن اسرائیل کا نیوکلیئر اٹیک اس پہ کرنا نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے, میں نہیں سمجھتی. آئی ول رول دیٹ آؤٹ, وہ ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل. پاکستان کا رول اس سارے سینیریو میں آپ کیا دیکھتی ہیں اور کیا ہونا چاہیے, اور سفارتی محاذ پر بھی کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے جس کا کوئی نتیجہ خیز بھی جو ثابت ہو سکے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہی بات جو آپ فرما رہی تھی کہ بھائی یہ اکیلے ہی انہیں مسلز بھی دکھانے ہیں, اکیلے ہی لڑنا ہے اور وہی انہی کی جرت ہے, وہی لے کے چل رہے ہیں, سارا کیری کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ان کو سفارتی طور پہ حمایت ملے, خاص طور پہ مسلمان ممالک کی طرف سے, اور اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں پاکستان نے بالکل درست پوزیشن اختیار کی. ہماری سٹیٹمنٹس بڑی اسٹرانگ رہی ہیں, ہم نے ایشور کیا ہے کہ ہماری سولیڈیرٹی اور سپورٹ ایران کے ساتھ ہی رہے گی. تو میرا خیال ہے یہی پاکستان کر سکتا ہے ٹو ایشور ایران
کہ وی آر ود دیم، وی ول اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دیم. اور پھر اگر پاکستان ایک نان پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کونسل کا تو وہاں بھی پاکستان اور ممالک کے ساتھ مل کے کوشش کر سکتا ہے ٹو ڈی ایسکیلیٹ دا سچویشن. مگر پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہا اس میں پھر امریکہ آ جاتا ہے راستے میں. لیکن یہ آپشنز ضرور ہیں پاکستان کے پاس. بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ، پولیٹیکل سائنٹسٹ. بہت شکریہ میم آپ کے ٹائم دینے کے لیے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے جی، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے ایران پر حملے پر ایک بار پھر رات تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ رات ایران پر حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے. ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ایران نے امریکہ پر حملہ کیا تو پوری قوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا. ساتھ ہی امریکی صدر ثالثی کی پیشکش بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ آسانی سے ختم کروا کر خونی تنازعہ ختم کیا جا سکتا ہے. وہیں دوسری جانب خبریں یہ بھی ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے یوکرین سے بعض میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیے ہیں. امریکی وزیر دفاع نے میزائل دفاعی نظام کی منتقلی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں. دوسری طرف ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے علیحدگی کی دھمکی دی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خط جمع کروایا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں اور ایرانی مندوب کے خط کے مطابق تینوں ممالک ایران پر پابندیاں بحال کرنے کی کوشش میں بھی مصروف رہے تو ایرانی ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا. اسی حوالے سے ڈسکشن کرنے کے لیے ناصر جنجوع صاحب، سابق سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایران اسرائیل تنازع جو ہے اسے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کہاں جا کے رکے گا؟ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید ایران اپنے مسلز نہ دکھائے. اس نے بڑا سرپرائز کیا، وہاں کا جتنا بھی سیکیورٹی نظام تھا، آئرن ڈومز وغیرہ وغیرہ، اس سب کو اس نے بریچ کیا، وہاں اچھی خاصی تباہی کی اور ڈٹ کے کھڑا ہے، لڑ رہا ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے ان سارے معاملات پہ سر؟ ابھی آپ کا مین سوال ہے کہ یہ تنازع کہاں جا کے رکے گا. جی ایگزیکٹلی. تو یہ چیز سمجھنے کے لیے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ چاہیے. اگر آپ اجازت دیں تو میں پلیز تھوڑا اصل مدعا ایکسپلین کر دوں. 1990s میں لوگوں کو یاد ہوگا کہ کلیش آف سیولائزیشن ایک بک چھپی تھی. جی بالکل. اور بہت ساری تھیریز اور فلاسفیز آئی تھیں جنہوں نے یہ پروو کیا تھا کہ فیوچر سینچری بلانگس ٹو ایشیا اینڈ مسلم ورلڈ ول بیکم مور پراسپرس. تو یہ دو چیلنجز جو ہیں یہ ابھر کے سامنے آئے 21st سینچری کے لیے. تو اب جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ فیوچر سینچری شوڈ بلانگ ٹو ایشیا، تو انہوں نے کنٹینمنٹ آف چائنا، پریونشن آف ریسرجنس آف رشیا کا پلان بنایا. اور جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلم ورلڈ پراسپر کرے تو انہوں نے مسلم ورلڈ کو اس حال تک پہنچا دیا ہے. تو میں صرف ابھی مسلم ورلڈ کی بات کروں گا کہ دیکھیے نئی سینچری کا آغاز کیسے ہوا. 9/11 اور وہ افغانستان میں آ گئے. یو ایس، نیٹو اینڈ ویسٹ. بیٹل فیلڈ افغانستان شفٹ ہو گیا. افغانستان ہو گیا. رائٹ. وہ پریونشن آف رشیا اور کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصہ تھا، لیکن وہ دونوں کو سرو کر رہا تھا، مسلم ورلڈ کو بھی اور ایشیا کو بھی. ٹھیک. وہ ایسی ایک جگہ تھی. ٹھیک. وہاں سے ان کو پھر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا نیریٹو، یعنی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نظر آئے. وہ ساری عمارت کھڑی کی، اس کی بنیاد پہ حملہ ہوا سارا. ٹھیک. نہیں تو پھر یہ عراق چلے گئے. عراق چلے. عراق کا توڑ پھوڑ کیا، عراق کی آرمی کو بین کیا، اور وہ سارے سنی تھے، ادھر سے ISIS بنی. پھر یہ لیبیا گئے، پھر یہ سیریا گئے.
تو بیسیکلی ون بائی ون یہ سارے مسلمان ملکوں کو انہوں نے بالکل ویکن کر دیا. تو اس کے بعد پھر گو ہیڈ ملا اسرائیل کو, اور اب یہ اسرائیل وہ کر رہا ہے ایک سیکوینس میں ایک ڈیزائن کا حصہ ہے, اور وہ ڈیزائن ابھی ایران تک آ پہنچا ہے. تو بیسیکلی یہ وہ بڑا ڈیزائن چل رہا ہے جو کہ پراسپرس مسلم ورلڈ کو چیک میٹ کرنا تھا. ابھی آپ بریک میں بتا رہے تھے کہ اگر وہ پرانا عراق ہوتا وہ ذرا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پرانا عراق ہوتا, صدام ہوتا, قذافی, معمر قذافی ہوتا, لیبیا اسی طریقے سے سٹرونگ ہوتا, ایجپٹ اسی طریقے سے سٹرونگ ہوتا, سیریا اسی طریقے سے سٹرونگ ہوتا, تو کیا یہ اسرائیل یہ جو کچھ کیا اس نے یہ کر سکتا تھا؟ تو بیسیکلی جرأت ہی نہ ہوتی. ٹھیک, بیسیکلی انہوں نے ہمارے سارے لیڈرز مار دیے, اور جتنے مسلم پاورفل ممالک تھے ان کو انہوں نے ڈسنٹیگریٹ کر دیا, ان کو انہوں نے ویکن کر دیا. اس لیے ابھی آپ کی کوئی آواز ہی نہیں بچی. ہم بڑے طنزیہ طریقے سے کہتے ہیں او آئی سی کیا کر رہی ہے, او آئی سی میں دم خم ہی نہیں رہا. تو ابھی چند ایک ممالک ہیں جو کہ اسلامک ورلڈ کے بچے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ٹرکی کتنی مشکل سے بچا, ادھر بھی کو ہو گیا تھا نا نیئرلی. تو یہ سارا اسی ڈیزائن کا ایک حصہ ہے. تو ابھی ہم جتنے ممالک مسلم بچے ہیں یہ سب کی باری باری آنی ہے, اور ادھر سے اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بننا ہے. آپ دیکھیے جو اسرائیل کے سراؤنڈنگ میں ممالک ہیں, کیا ان میں ذرا بھی ہمت, ذرا بھی طاقت ہے کہ اس کو روک سکیں؟ تو بیسیکلی یہ بات کہاں پہ جا کے رکنی ہے, آپ کا اصل میں سوال یہ تھا. اچھا, اس میں اس ڈیزائن میں جو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی آپ وہ اس کا حصہ نہیں تھا, آپ اس کو سارا مکس اپ کر دیں گے. پلان کا نہیں تھا حصہ, نہیں, آپ اس کو سارا مکس اپ کر دیں گے. یہ حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد. تو کہاں پہ جا کے رکنی ہے؟ اب ایران ایک ایسا ملک تھا جس کی شاخیں اور بھی جگہ پھیلی ہوئی تھیں. آپ دیکھیے کیسے سسٹمیٹیکلی پہلے ان کو ویک کیا گیا, حماس کو, حزب اللہ کو, اور پھر آ کے ایران پہ چڑھائی کی. اور اس وقت اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کو یو ایس اور ویسٹ کی مکمل پشت پناہی ہے, اور تمام ذرائع موجود ہیں. اینڈ اٹ از کنفرنٹنگ اے کنٹری جو پچھلے 40 سال سے سینکشنز فیس کر رہی ہے. ٹھیک, تو یہ بھی کوئی اتنا خاص مقابلہ ہے ہی نہیں. تو ٹھیک ہے, میزائلز وغیرہ ضرور کوشش کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کو پتہ ہے یو کے بھی اپنے جیٹس وغیرہ بھیج رہا ہے, فرانس بھی بھیج رہا ہے, اور آپ کو مسٹر ٹرمپ کی لینگویج بھی نظر آ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کا وہی حال کریں گے جو انہوں نے عراق کا کیا, لیبیا کا کیا, سیریا کا کیا, تاکہ یہ دوبارہ اس طریقے سے اٹھ نہ سکے جیسے وہ نہیں اٹھ پا رہے. تو یہ کتنا اپنے اس منصوبے میں کامیاب آپ کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, یا ایران بڑی ریزیلینس ہے اس میں اور وہ فائٹ بھی پراپر کرتا ہے, لیکن نیوکلیئر نہ ہونا, جوہری طاقت نہ ہونا ایک بہت بڑا اس کا ویکن پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں نا, ابھی تک تو کامیاب ہی ہوتے آ رہے ہیں نا, کہ یو ایس اور ویسٹ پورا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور ایران ٹھیک ہے اپنی طرف سے وہ بیلسٹک میزائلز مار رہا ہے, اور کافی سارے میزائلز جو ہیں وہ اسرائیل پہ لینڈ بھی کیے ہیں, کچھ نقصان بھی ہوا ہے. لیکن کوئی ایکویشن ہے دونوں چیزوں کی؟ دونوں کی کوئی ایکویشن نہیں ہے, بیکاز اسرائیل جس طریقے سے پوری لیڈرشپ انہوں نے ایلیمینیٹ کر دی, بائی ڈیزائن انہوں نے رہبر کو اور پریزیڈنٹ کو چھوڑ دیا, تو ان کی ملٹری لیڈرشپ تو ایلیمینیٹ کر دی. پھر اگلی جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا, آپ کا ایئر ڈیفنس سارا سسٹم ریڈنڈنٹ کر دیا. تو آج تو ایران جو ہے چٹل میدان کی طرح پڑا ہوا ہے اسرائیل کے سامنے, اور ایٹ ول وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور ایسا ایکوریٹ ان کے پاس ٹارگٹنگ ڈیٹا ہے کہ وہ جس جگہ پہ مارتے ہیں اس جگہ پہ آ کے وہ چیز
ڈیمیج ڈسٹرائے ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا آپ کو شاید ڈفرینٹ لگے, ان یوزول لگے. ایران از اسٹک بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. ایک طرف سے ان کو ڈپلومیٹیکلی انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ بھی ایگریمنٹ کر لو. اب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے پھر اس کو وہ نیوکلیر پروسیس کو پیسج کو فالو نہیں کر سکتے, اور دوسری طرف اسرائیل لگا ہوا ہے. تو یہ مل جل کے بڑی کوریوگرافٹ سچویشن ہے, تو جس پہ انہوں نے دے ول برنگ ڈاؤن ایران ڈاؤن. اچھا, اور اس میں ریجنل قوتیں, اس میں رشیا ہے, اس میں چائنا ہے, وہ آپ کو کیا رول پلے کرتے دکھائی دے رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ اسی طرح ہی چلے گا؟ دیکھیے, وہ غزہ کی صورتحال آپ دیکھ لیں. اف غزہ از دا پریسیڈنس, تو چائنا اور رشیا نے اس کو کیا کر لیا ہے, کیسے کر لیا؟ کیونکہ جو جینوسائڈ, جو ہینیسنس, جو ظلم جو غزہ میں ہو رہا ہے, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں ہر رول دیکھ لیں تو چائنا, رشیا, باقی بھی لوگ جو ہیں جو اس ظلم کے خلاف ہیں, وہ یو این میں اور اس طرح کی ڈپلومیٹک کوششوں میں ضرور وہ شامل ہوں گے. لیکن آپ دیکھ لیجئے ادھر جا کے تو ویٹو ہو جاتا ہے, مسئلہ ہی ویٹو ہو جاتا ہے. تو کیا ہے, کہاں تک ہو جائے گا؟ اور ایران کی ریزیلینس ہمیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر بھی کس حد تک ریزیلینس جا سکتی ہے. اچھا, آپ بیسیکلی رول آؤٹلی رہے کہ کسی بھی سٹیج پہ کوئی نیوکلر کا بھی خطرہ ہے کہ وہ اسرائیل نے کہا کہ ہم سورج سے زیادہ گرمی آپ کے دیش میں لا سکتے ہیں, اس طرح کی باتیں, اس طرح کی دھمکیاں بھی دیں. اس ساری صورتحال میں بھی آپ کہتے ہیں کہ ریجنل جتنی بھی پاورز ہیں وہ کچھ نہیں کریں گی, اسی طرح رہیں گی, میرا مطلب اپنے رول پلے نہیں کر سکتے. ڈپلومیٹک کوششیں کریں گی, پریشرائز کریں گی, سارے مل جل کے تو سٹیٹمنٹس وغیرہ دیں گے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ غزہ پہ کیا اثر ہو گیا ہے اگر ایران پہ ہو جائے گا. تو میں تو میرے لاجک میں غزہ کو میں پریسیڈنس بنا کے تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ غزہ والا نتیجہ بھی نکلے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا, تو یہ بھی کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ کے لاجیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اب یہ سارے ملے ہوئے ہیں, ہر کسی نے کوریوگرافنگ جو ہے اس میں یہ شامل ہے. نہیں تو جو امریکہ ان کو ٹیبل ٹاکس پہ بٹھاتا رہا, وہ بھی آپ سمجھتے ہیں وہ بھی چیٹنگ تھی؟ یا دیکھیں, یہ اسٹیٹمنٹ شپ ہوتی ہے اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو مورلی ایکوٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے جب آپ کا ایک بیڈ کاپ کام کر رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں, تو وائی شوڈ یو نو کہ بھی اپنے اوپر امورلٹی کا شیڈو آپ نہیں پڑنے دیتے. ٹھیک. تو آپ دیکھیے نا کہ جس طریقے سے یو ایس کر رہا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی طور پہ لڑ رہا ہے. وہ اس لیے بیکاز اسرائیل اس وقت انوالوڈ ہے اس جنگ میں جو کہ مورل نہیں ہے. تو اگر اس وقت کلیئرلی یو ایس جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی سٹیمپ کیا جاتا ہے کہ پھر جی یو ایس بھی امورل ہے. تو when the whole thing is being done, performed successfully by an indirect strategy, why should they get direct? ٹھیک. اچھا, آپ کی بیسیکلی لاجک جس میں آپ نے بتایا کہ عراق ویکن اگر ہوتا ہے, ہوا, سیریا ہوا, سارے ممالک, سارا مڈل ایسٹ انہوں نے اس طرح کیا, تو اسی ڈیزائن پہ اب وہ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں رجیم چینج چاہ رہے ہیں, تو وہی تھیری ہے جو ان کی بڑی دیر سے کنٹینیو کر رہی ہے اور اسی پہ کام ہو رہا ہے بیسیکلی. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. آپ مڈل ایسٹ کہہ دیتے ہیں, اس کو مسلم ورلڈ کو بہیں, کال اٹ مسلم ورلڈ. ٹھیک. کیونکہ وہ پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو ہر مسلم ورلڈ کے ملک کے ساتھ یہی سلوک انہوں نے کیا ہے. اب رجیم چینج ان کے ذہن میں تھوڑا سا یہ خیال تھا اور ابھی بھی ہوگا کہ ابھی اگر رہبر کے جو چیف ایڈوائزر کو اگر مارا جا سکتا ہے تو رہبر کو تو بائی چوائس چھوڑا گیا ہے نا, پریزیڈنٹ کو بائی چوائس چھوڑا گیا ہے. لیکن اس کے ارد گرد جو اس کی اسٹرینتھ تھی, ملٹری لیڈرشپ,
न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो उनको तो उड़ा दिया गया। तो अभी रहबर को और प्रेसिडेंट को छोड़ दिया गया है, वो सिविलियन एंटिटी हैं। अब ताकि वो अगर कोई इंजीनियर करते हैं, पॉलिटिकल मूव, कोई तहरीकें चलाते हैं उनके खिलाफ, ये वो सारा कुछ, तो वो अब वो उस चीज़ की तरफ भी ये ले जाने में कोई उनको मसला नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रजीम चेंज के लिए उन्हें अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स का भी लोकली सहारा लेना पड़े तो देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, देखिए ना आप, कितनी टूट फूट है ईरान में, इतना डीपली इनग्रेस्ड है, तो अभी कहाँ तक उनकी इनग्रेस्ट पहुंची हुई है, ये तो सिर्फ थोड़ी चीज़ों से भी ज़ाहिर हुआ है। तो पॉलिटिकली वो कितना इनग्रेस्ट कर गए हुए हैं, वो जो डिसकंटेंटमेंट फैली हुई है ईरान में अगेंस्ट द रजीम, वो भी तो उनकी लॉबिंग की वजह से हुई होगी ना। तो ये गहरी चीज़ें हैं, ट्रुथ है। बड़े बड़ी रियल बात आप कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को फिर इसका क्या रोल है, कहाँ खड़ा है, क्या मज़ीद करना चाहिए? सफारती अपना अगर ये सारी लॉबिंग भी करता है, कितनी मौसर हो सकती हैं आपके ख्याल में? देखिए, ढीली डाली बातें, इधर की रिकमेंडेशन उधर, उधर की नहीं, क्लियरली देखें इसको। मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे वो नेतन्याहू ने कहा था ना, हमारा नाम तो पहले से लिया हुआ उन्होंने, इजराइल हमें डायरेक्ट थ्रेट समझता है, और अब से नहीं, एवर सिंस इंसेप्शन समझता है। तो जिस तरह ये सीक्वेंस चल रही है ना, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप इस सीक्वेंस में फिट होते हैं। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि अगली बारी हमारी है, बिकॉज अगली बारी ये जो बीच में बचे हुए हैं ना, थोड़ा सा अरब ममालिक जिन्होंने अभी तक तो यूएस के साथ बना के रखी हुई है ये सारा कुछ, तो ये सारों को बहुत मामला फहम फरासत से भी काम लेना चाहिए। इस डिज़ाइन को समझ लेना चाहिए दैट दे आर कमिंग फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। तो उसमें हम फिट होते हैं। अभी हमें इससे पहले कि वो हम तक पहुँचें, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, हमने अपने आप को संभालना है ताकि हम उस चीज़ को फेस कर सकें। और मैं ये कहूँगा, कोई मैं घबराहट नहीं डाल रहा आपको, लेकिन जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उसको पढ़ लेना अच्छा है, उसको समझ रहे और उसके लिए तैयारी कर लेना बेहतर है। और इवेंचुअली ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वेरी ट्रू। अच्छा, इसमें आप बेसिकली कह रहे हैं कि मुस्लिम ब्लॉक जो हैं वो उनका इकट्ठा होना, उनका इकट्ठ, उनकी यूनिटी, वो सारे मुद्दों का हल भी है और अपने पैरों पे इनके खड़ा होना भी ज़रूरी है, लेकिन वो तो किसी जगह अपना एग्जिस्ट। देखिए, अभी फौरी तौर पे तो कोई भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता ना। जो इनका हाल किया गया है, फौरी तौर पे तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए ना, तो आप अपने बचत के तरीके कर लें, आप अपने आप को संभाल लें। वो चीज़ को देखें तो सही ना जो आपकी तरफ आ रही है, स्लोली ग्रेजुअली आ रही है, ताकि आप उसके लिए अपने आप को तैयार तो कर सकें ना। सो यू मस्ट गियर अप, मस्ट सी इट क्लियरली व्हाट इज कमिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया जंजुआ साहब, साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। बड़ी इंतहाई गुफ्तगू अहम कर रहे थे और उनका कहना था कि ये बेसिकली मुस्लिम दुनिया का मामला है। आप इसे मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं, आप मुस्लिम दुनिया कहिए ताकि दुनिया भर को समझ आए कि चल क्या रहा है बेसिकली। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ताकत के नशे में पागल इसराइल का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई पर हमला खारिजुल इम्कान नहीं है। दी यरूशलेम रिपोर्ट के मुताबिक एक इसराइली ओहदेदार ने गुज़श्ता रोज अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि आयतुल्लाह खमनई इसराइल की ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिशों में नाकाबिले हदफ नहीं है। और इसराइली ओहदेदार के इस बयान के बाद इसराइल का घिनौना चेहरा मजीद सामने आता है, जो ना सिर्फ ईरान के जौहरी असासों को गैर मौसर बनाने तक महदूद नहीं, बल्कि ईरानी हुकूमत के सियासी और अस्करी ढांचे को भी कमजोर करने के लिए एक मजमूम कोशिश कर सकता है। इस वक्त प्रोग्राम में कमरजमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है।
سابق وزیر اطلاعات بھی. بہت شکریہ سر. قائرہ صاحب میں جاننا آپ سے سر یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں ایران اسرائیل جنگ کا بھی, اور دوسرا ایران کی جانب سے بھرپور حملے بھی کیے گئے, وہاں جو عمارتیں ہیں وہ کھنڈرات کے مناظر بھی پیش کر رہی ہیں, ایگزیکٹلی آپ کیا فورس ہی کر پا رہے ہیں؟ پہلی گزارش تو یہ ہے جی کہ جنگ کوئی بہتری کا سامان تو پیدا کرتی نہیں جاتی نہیں, جنگ تو نہیں ہوتا ہے. اور میں اس جنگ کے اندر تباہی دیکھ رہا ہوں. اللہ کرے جلد رک جائے, ورنہ جس جذبے جس ماحول کے اندر یہ جنگ شروع ہوئی ہے, اسرائیل نے بہت خوفناک تشدد کا آغاز کیا ہے, بہت گھٹیا اور گھناؤنی حرکت کی ہے, اور خطے کے امن کو جان بوجھ کر اسرائیل کا جو تقاضا ہے کہ انہیں ایران سے خطرہ ہے, ایران جو جوہری ہتھیار بنا رہا ہے کل ہمارے خلاف استعمال ہوں گے, یہ بالکل مفروضوں پہ مبنی ہے. اور اس کی بنیاد پہ اگر طاقتور کو اپنے کمزور یا اپنے ہمسائے کے اوپر حملہ کرنے کا حق دے دیا جائے, تو پھر دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہوں گے جہاں پہ ہم طاقتور کو یہ حق دے دیں گے کہ وہ کمزور ہمسائے کے اوپر اس شک کی بنیاد پر یا اس یقین کی بنیاد پر کہ کل یہ کوئی ہتھیار بنا رہا ہے, یہ اگر مستحکم ہو گیا تو مجھے نقصان پہنچائے گا, اس کی بنیاد پہ آپ حملے نہیں کر سکتے. اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے جواب میں ایران نے کیا کیا. بلا شبہ اسرائیل کو اس وقت خود بھی بڑی طاقت بنا دیا گیا ہے, اس کو مالی تعاون, اس کو فوجی تعاون, اس کو ٹیکنالوجیکل تعاون نہ صرف یورپ کا حاصل ہے بلکہ امریکہ تو خیر اپنے آپ کو خود اس کا گاڈ فادر کہتا ہے, وہ تو اس کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک, یعنی اسرائیل اگر ایران پہ حملہ کرے تو امریکہ نہیں روکے گا, لیکن ایران اسرائیل پہ حملہ کرے گا تو امریکہ اس حملے میں اسرائیل کی مدد کرے گا اور ایران کے خلاف چلے گا. یہ وہ اعلانات ہیں جو طاقت کے گھمنڈ میں مبنی قومیں تاریخ میں کرتی رہی. یہی کام اس وقت یہ صاحبان بھی کر رہے ہیں. یہ افسوسناک ہے اور اس سے خطے کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے. ٹھیک. اچھا دوسرا قائرہ صاحب, یہ جو بات ابھی آپ فرما بھی رہے تھے کہ شروعات تو اسی سے ہوئی تھی کہ ایران جوہری طاقت ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ بات چلتے چلتے اب اسرائیل کی جانب سے جو باتیں آئیں, جہاں نتن یاہو نے جو اعلانات کیے اس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ تو رجیم چینج ہم وہاں کرنے جا رہے ہیں, اور بات تو رجیم چینج کی طرف وہ لے کے چلے گئے. تو ایران میں آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایران اپنے پورے مسلز بھی دکھا رہا ہے, پھر اسرائیل کو بیک فٹ پہ لے جا کر جتنی اب تک اس نے بھرپور مظاہرہ کیا ہے اپنی طاقت کا, آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہے یا اس سے اور آگے بڑھے گا تو پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ جا کے ایکول دونوں قوتیں بیٹھ سکیں؟ اور دوسرا وہاں ان ایون تو ہے آلریڈی, ایک سپر جو ہے ایک کے پاس نیوکلیر پاور نہیں ہے, دوسرا ہے یا اس نے ابھی تک اظہار نہیں کیا, اس پہ بھی دنیا ڈیوائیڈ ہے کہ وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اس پہ سر گائیڈ کیجئے گا پلیز. اسرائیل اس وقت ایٹمی طاقت ہے, ساری دنیا اس بات کو جانتی اور مانتی ہے. ایران کوشش کر رہا ہے, ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا, لیکن اس کے بارے میں شک و شبہات. وہاں یقین ہے کہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت ہے, اس کے پاس ڈھیروں ہتھیار ہیں, ان کے پاس لیٹسٹ قسم کے میزائلز ہیں, ان کے پاس جو امریکہ کے بنے ہوئے ہیں ان کے پاس لیٹسٹ فضائیہ ہے. ایران تو پچھلے کئی دہائیوں سے جو لگی ہوئی ہیں اس پہ سینکشنز, ان کا شکار ہے. اسرائیل تو ایٹمی حملے تک جا سکتا ہے. اگر اسرائیل کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ایران باز نہ آیا تو میں ایران کے اندر سورج جتنی گرمی پیدا کر دوں گا, یہ تو پھر لیٹسٹ قسم کے ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا ہی دھمکی ہے, اور تو کوئی اس سے شارٹ آف دیٹ تو نہیں ہے. اچھا اس ساری صورتحال میں اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے یا ایسا کوئی ایران کے اوپر اس لیول کی جارحیت کی اگر اسرائیل سوچتا ہے, تو انٹرنیشنل پلیئرز کو پھر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پھر اسلامی ممالک, انٹرنیشنل پلیئرز, سعودی عربیہ, امریکہ, یہ سارے خاص طور پہ چائنا اور رشیا, یہ سارے پلیئرز کو پھر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ رشیا اس وقت خود اپنے مسائل کا شکار ہے. مسلمان ممالک جو ہیں اس کے اوپر دنیا کا کوئی دباؤ نہیں ہے.
मुसलमान ममालिक दुनिया में कोई दबाव खड़ा नहीं कर सकते। ओआईसी सारी इकट्ठी नहीं होती, अपने अपने मफादात के तहत चलते हैं। हो भी जाए तो दुनिया को उनका इतना वजन और इतना मजबूरी नहीं है, इसलिए कि हम दुनिया में दस्त नगर हैं। हम दुनिया को देने वाले नहीं, लेने वाले हैं, सिवाय तेल की दौलत के और क्या है। उसी की बुनियाद पे ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं और कोई जरिया और तो नहीं है। दुनिया के कारोबार पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, दुनिया की मईशत या दुनिया की जो साइंस है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, दुनिया की जो हरबो ज़रब की इंडस्ट्री है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। लिहाजा वो इखलाकी सपोर्ट दे सकते। चाइना जो है ये ईरान के लिए क्या अमेरिका के साथ इस तरह टक्कर लेगा जिस तरह अमेरिका दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी टक्कर लेने को तैयार है इजराइल पर हमले की सूरत में? ऐसा नहीं है। सो ये एक डिफिकल्ट प्रपोजिशन है और इस वक्त बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ ना सिर्फ ईरान में बल्कि ओवरऑल दुनिया भर में ही मुसलमानों के लिए जिल्लत के लम्हे हैं। अफसोसनाक है ये। ना हमारी गवर्नेंस ठीक है, ना हम इल्म पे कादर हैं, ना हम हथियार बना सकते हैं, ना हम जहाज बना सकते हैं। हम ओरिजिनल इल्म से दूर हैं, दस्तनगर हैं दुनिया के। इस वक्त दुनिया में मुसलमानों को अमन चाहिए और अमन भी चाहिए कोई 5, 6, 7, 10 सदियों के लिए, 10 दहाइयों के लिए। क्योंकि अगर ये कम से कम 50, 60, 100 साल का अमन नहीं होता और मुसलमान अपनी तवानाइयाँ इल्म, फजल और साइंस की तरफ कन्वर्ट नहीं करते, अपनी हुक्मरानी को इम्प्रूव नहीं करते, तो एक के बाद एक, आज ईरान है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। कभी हम आपस में लड़ रहे होंगे, कभी कोई दूसरा हमें मार रहा होगा और हम दुनिया के तफैली के तौर पे अपना वक्त गुजारेंगे। ठीक। दुनिया की तारीख इन सबकों से भरी पड़ी है, हम ना सीखें तो हमारी मर्जी। कारी साहब, आखिरी बात ये कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो उनका स्टेटमेंट आया, उनका कहना है कि अगर इसराइल हमले बंद कर दे तो हम भी रोक देते हैं। दूसरा, ट्रंप ने कहा है कि हम इनकी मुज़ाकरात और डील और सालसी सारी चीज़ें, और फिर उन्होंने धमकीमेज़ चीज़ें भी कही बहुत सारी कि अगर ये कुछ फिर बचेगा नहीं, इस तरह की बातें भी। तो इन सारे मामलात को किस तनाजुर में देख रहे हैं आप? देखिए, अमेरिका तो वाज़ेह तौर पे इसराइल का साथी है और प्रेसिडेंट जो है ट्रंप, उनका मिजाज ही ऐसा है, लिहाजा उनसे किसी बेहतरी की तवक्को तो नहीं। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें अमेरिका भी शामिल है, तो ये जंग बंदी हो सकती है। अल्लाह करे ये हो जाए। ईरान के लिए भी जंग बंदी करना आसान नहीं है, इसराइल तो वैसे ही अग्रेसर है, लेकिन अगर ये हो पाए तो फिर भी इस खित्ते के अंदर तादेर अमन या पायदार अमन की सूरत हाल बनती नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जी, सीनियर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, और बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।